बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, वो आपके सामने आता है, आप देखते हैं कि ये एक हदीस पाक है। अब आप उसको हदीस की किताबों में कैसे तलाश करेंगे? कौन सा तरीक़ाकार आप अपनाएंगे? इस हवाले से मैं पहले ये बात बता दूं कि बाद औक़ात हम ये समझते हैं कि शायद जो हदीस की तलाश है, सिर्फ़ तलाश, वो शायद उलमाए किराम का काम है। तो ऐसी बात नहीं है। ये बात याद रखिएगा, हर नौजवान, हर बच्चा, हर पढ़ा लिखा नौजवान, चाहे वो किसी मदरसे में पढ़ा हुआ है, चाहे वो किसी मदरसे में नहीं पढ़ा हुआ, कोई भी है, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, कॉलेज का स्टूडेंट है, कोई भी है, अगर वो हदीस तलाश करना चाहता है तो 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर वो हदीस को तलाश कर लेता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और मैं ये यही कहूँगा तमाम नौजवानों को कि आप खुद अपने आप में एक सलाहियत पैदा करें कि आप कैसे हदीस को तलाश कर सकते हैं। ये उलमा के लिए भी और अवामुन नास के लिए भी तलाश के जो शॉर्ट वे हैं, वो मैं आपकी बारगाह में अर्ज़ करना चाहूँगा। आप इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। हम 3 सेशन में इसको तकसीम करेंगे, तो आप तीनों इसको सुनेंगे तो सारे तरीके आपको बआसानी समझ में आ सकेंगे। हदीस को जो तलाश करने का तरीका है, उसको हम क्या कहते हैं? हदीस में हम उसको उसूल तखरीज कहते हैं। तखरीज व उसूल तखरीज। अब तखरीज क्या होता है? तखरीज का मतलब होता है जाहिर करना, सामने लाना, वाज़े करना, ये होता है तखरीज का मतलब। और तखरीज कहते किसको हैं? तखरीज कहते हैं हुवा दलालतु अला मौज़िइल हदीसी फी मसादिरिहिल असलियत लती अखरजतहु बिसनदिही सुम्मा बयानु मर्तबतिही इंदल हाजा। मतलब ये होता है कि उस हदीस को जो आपके सामने पड़ी हुई है, उसको असल मस्दर तक ले जाने के मामले में जो रहनुमाई होती है और उसकी असल सनद जो मुसन्निफ ने निकाली है, उसकी असल तक पहुँचने का नाम और वो सारे तरीके इख्तियार करके उस किताब तक रसाई हासिल करना, इसको तखरीज कहते हैं। और बवक्ते ज़रूरत हदीस की सनद पर जांच पड़ताल करके उस पर हुक्म लगाना, इसको भी तखरीज कहते हैं। अब हम आसानी के साथ इस लफ्ज़ के लिए जो तखरीज और उसूल तखरीज लफ्ज़ हमने बोला है, इसको आसानी के साथ हम यूँ कहेंगे कि हदीस को तलाश करने का जो तरीक़ेकार है असल किताबों से, वो क्या हो सकता है, वो मैं अब आपकी बारगाह में अर्ज़ करने लगा हूँ। उसके बुनियादी तौर पर 6 तरीके हैं। 6 तरीक़ों से आप कोई भी हदीस है उसकी असल मस्दर तक बआसानी पहुँच सकते हैं और वक़्त भी नहीं लगता, बिल्कुल शॉर्ट वे है। आप वहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। पहला तरीका क्या है? पहले सेशन में 2 तरीके, दूसरे में 2, तीसरे में 3 तरीके बयान होंगे। इसी तरीके से आप इनको तीनों सेशन को सुन लीजिएगा तो आपको इंशाअल्लाह समझ आ जाएगी कि हदीस की तलाश कैसे होती है। पहला तरीका ये है, आपको एक हदीस मिली है, किसी सहाबी से मरवी है, आपको बस वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, उसके सहाबी का नाम पता होना चाहिए कि प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस सहाबी ने उस हदीस को रिवायत किया है। अगर आपको इस बात का पता चल जाए कि वो सहाबी कौन से हैं, तो फिर आप बाआसानी उस तरीके तक पहुंच सकते हैं। तो पहला तरीका जो होगा वो ये होगा कि सहाबी का नाम आपको पता हो। अब आप क्या करेंगे? अब आप 3 किस्म की किताबें हैं, उनको जाकर देखेंगे। अगर वो तीनों किस्म की किताबों को आपने जाकर देख लिया तो आपको प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मिल गई जिसमें सहाबा इकराम का नाम आपने पहचान लिया कि ये सहाबी का नाम है, तो समझ लो अब उन 3 किताबों से आपको वो हदीस ज़रूर मिल जाएगी बिहम्दिही ताला। अगर वो आपको नहीं मिली तो फिर समझ लें या तो वो हदीस नहीं है या फिर वो किसी और किताब से किसी शॉर्ट हेल्प के साथ मिल सकती हैं, लेकिन उमूमी तौर पर आपको बिहम्दिही ताला इन किताबों से ज़रूर ब ज़रूर रहनुमाई मिल जाती है। पहली किताबें कुतुबुल मसानीद। कुतुबुल मसानीद क्या होती हैं? मसानीद ऐसी किताबों को कहते हैं जिनको मुसन्निफ ने सहाबा इकराम की तरतीब से जिक्र किया हो। इसकी मिसाल है इमाम अहमद बिन हम्बल की मुस्नद किताब है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने अपनी मुस्नद में 40,000 अहादीस दर्ज की हैं। कितना बड़ा ज़ख़ीरा हदीस है जो इमाम अहमद बिन हम्बल ने मुस्नद में जिक्र किया है। और उसमें आपने तकरीबन 904 मसानीद जिक्र किए हैं, यानी 904 जो सहाबा इकराम के चैप्टर्स उन्होंने बांधे हैं वो 904 हैं। अब उन्होंने जो तरीक़ाकार अपनाया है वो मैं इतनी ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो हमारा असल मकसद है फिर हम उससे हट जाएंगे। सिर्फ इतना बताता हूँ कि खुलाफाए राशिदीन, अशरा मुबशरा और इस तरीके से सहाबा इकराम के दर्जा बदर्जा उन्होंने सारी हदीसें मुस्नद अहमद बिन हम्बल में जिक्र कर दी हैं। तो अगर आप मिसाल के तौर पर हज़रत अली ये मुर्तज़ा
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو آپ جائیں مسند احمد بن حنبل کی فہرست میں دیکھیں، وہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو چیپٹر انہوں نے الگ سا مسند باندھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھیں اور اس کے صفحے پہ چلے جائیں اور وہاں جا کر دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرامین، آپ کو وہ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث مروی ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ اسی طرح آپ مسند ابی یعلا کتاب دیکھیں، اس میں بھی صحابہ کرام کی ترتیب کے ساتھ ہے۔ اسی طرح آپ دیگر جتنی بھی کتب المسانید ہیں آپ ان کو دیکھیں، جس طرح مسند حمیدی ہے یا دیگر مسند کی کتابیں ہیں، تو جس کتاب کا نام آپ مسند کے نام سے پڑھیں تو اس کو آپ جا کر دیکھ لیں اور صحابہ کرام کی فہرست دیکھیں تو اس میں سے آپ کو حدیث مل جائے گی۔ یہ ایک قسم۔ دوسری جو اسی قسم کی جو دوسری کتابیں ہیں وہ ہیں کتب المعاجم، جس طرح امام طبرانی نے کتابیں لکھی ہیں، اس میں سے جو امام طبرانی کی المعجم الکبیر کتاب ہے، اس کتاب میں انہوں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی ترتیب سے احادیث کو جمع کیا ہے۔ اب معجم الکبیر جو کتاب ہے امام طبرانی کی 60,000 احادیث وہ اس کتاب کے اندر لائے ہیں، انہوں نے اسی طرح ہی صحابہ کرام کی ترتیب باندھی ہے۔ تو اگر آپ وہاں سے اگر کسی صحابی کی حدیث تلاش کرنا چاہتے ہوں جو ان سے روایت کی گئی ہے تو آپ اس کی فہرست میں چلے جائیں، صحابی کا نام دیکھیں اور جا کر حدیث کو تلاش کریں۔ اسی طرح یہ کتب المعاجم ہے۔ اور تیسری ہیں کتب الاطراف۔ اطراف کہتے ہیں کوئی حدیث کا ایک جز جو ہوتا ہے اس کو لیتا ہے مصنف اور اس کو وہاں پہ رکھ دیتا ہے۔ تو کتب الاطراف میں کچھ کتابیں ایسی ہیں جو انہوں نے صحابہ کرام کی ترتیب سے وہ کتابیں جمع کی ہیں، جس طرح علامہ یوسف مزی کی کتاب ہے تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف۔ اب یہ کتاب بڑی زبردست بہت خوبصورت کتاب ہے اور اس کتاب کو امام یوسف مزی نے لکھا ہے اور احادیث کو جمع کیا صحابہ کرام کی ترتیب کے ساتھ، اور کافی کتابیں اس میں انہوں نے بھی رکھ دی ہیں، جس طرح کتب ستہ ہے، کتب ستہ انہوں نے اس میں رکھی، امام ابو داؤد کی مراسیل کتاب ہے وہ انہوں نے اس میں رکھی، امام ترمذی کی العلل ہے، امام ترمذی کی شمائل کتاب ہے وہ رکھی، اور امام نسائی کی عمل الیوم واللیلہ، یہ ساری کتابیں انہوں نے ایک ہی کتاب میں جمع کر دی۔ اب یہ جب کوئی بھی حدیث ذکر کرتے ہیں تو اس کے آگے ان نے کچھ رموز لکھے ہوں، کتاب کے شروع میں آپ دیکھ لیں تو پتہ چل جائے گا، مثال کے طور پر اگر کوئی بخاری ہے، مسلم ہے، تو یہ اپنے اپنے محدثین کرام کے رموز ہوتے ہیں، بخاری کے لیے بے لکھ دی، بخاری کے لیے با لکھ دی، خا لکھ دی، مسلم کے لیے میم لکھ دی، سین لکھ دی، یہ ان کے رموز ہوتے ہیں، اس کو آپ چیک کر لیں، اس کے مطابق اس کتاب تک پہنچ جائیں۔ آپ وہاں جا کر دیکھیں کہ انہوں نے جس کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے اس حدیث کو لیں اور اس کتاب سے جا کر آپ تلاش کر لیں، شارٹ وے، زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ ہاں یہ بات ہے کہ ذخیرہ حدیث آپ کو جمع کرنا پڑے گا، چاہے تو آپ اس کو سافٹ میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے کمپیوٹر میں رکھ لیں اور اس سے تلاش کر لیا کریں، چاہے اصل کتابیں آپ منگوا لیں، چاہے جو جدید طریقہ کے ساتھ مکتبہ شاملہ جو ہمارا چھٹا سیشن ہے، جو تیسرا سیشن ہے جس کی وہ چھٹی قسم ہے، ہم بیان کریں گے مکتبہ شاملہ کے بارے میں بھی، تو وہاں سے بھی آپ اس کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تو یہ تحفۃ الاشراف بمعرفت الاطراف کتاب جو ہے وہ آپ اس حوالے سے جلد حدیث پاک آپ اس سے تلاش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آ گیا اسی تیسری قسم کا تھا جو کتاب تحفۃ الاشراف کے بعد ذخائر المواریث، یہ علامہ عبد الغنی نابلسی صاحب کی بڑی زبردست کتاب ہے، اس کا نام ہے ذخائر المواریث۔ اس میں انہوں نے ایک تو کتب ستہ جمع کی ہیں ساری، اور دوسری موطا امام مالک کو انہوں نے جمع کی ہیں۔ وہاں سے اگر آپ کوئی بھی حدیث تلاش کرنا چاہیں تو صحابہ کرام کی ترتیب کے ساتھ انہوں نے کی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کی ترتیب سے بھی کتب ستہ سے آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ذخائر المواریث کتاب جو ہے وہ آپ کے لیے بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے۔ تو یہ پہلا طریقہ تھا کہ اگر آپ صحابہ کرام کے نام سے احادیث کو تلاش کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کتب المسانید دیکھ لیں، کتب المعاجم دیکھ لیں اور کتب الاطراف دیکھ لیں، تو آپ کی کافی اچھی رہنمائی ہو جائے گی اور آپ اس کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ جو حدیث کی تلاش کرنے کا دوسرا طریقہ ہے، کتب تخریج، جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی تخریج کا جو دوسرا اصول ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حدیث ہے اور حدیث کے متن کا پہلا لفظ آپ کو پتہ ہے، یہ حدیث ہے اور اس کے متن کا پہلا لفظ ہے یہ، اس پہلے لفظ کو اگر آپ پہچانتے ہیں وہ آپ لے لیں، اب اس کو پھر آپ حدیث کی کتابوں سے تلاش کرنا شروع کر دیں
کتنے آسان طریقے محدثین کرام نے کتنی راہیں آسان کر دی ہیں ہر بندے کے لیے حدیث کو تلاش کرنے کے لیے۔ تو پہلا لفظ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ کن کن کتابوں میں تلاش کریں گے؟ سب سے پہلے آپ حدیث کی وہ کتابیں لیں گے الکتب المصنفہ فی الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ، ایسی کتابیں جو مصنفین کرام وہ حدیثیں لے کر آئے ہیں جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہیں، عام طور پر لوگ ان حدیثوں کو سنتے رہتے ہیں۔ ایک تو ایسی کتابیں آپ لیں گے اور اس کتابوں سے تلاش کریں گے، کیونکہ وہ جو بھی حدیث لے کر آئے ہیں وہ اس حدیث کا جو پہلے لفظ تھے، مطلب آفت العلم النسیان، اب اتنا اس کا پہلا لفظ جو ہے وہ آفت ہے، آفت العلم، تو پہلا لفظ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب آپ ان کتابوں میں چلے جائیں، کتابوں میں جا کر پہلا لفظ آپ تلاش کر لیں، الف میں تلاش کر لیں، الف مد آ میں تلاش کر لیں، با میں تلاش کر لیں، تا میں، وہ حدیث آپ کو مل جائے گی۔ اب وہ کون کون سی کتابیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ ان کتابوں تک اگر رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں سو بسم اللہ آپ وہ ان کتابوں تک پہنچ جائیں تو آپ کو حدیث مل جائے گی۔ وہ کون سا ہے وہ سنیے۔ ایسی کتابوں میں سے مقاصد حسنہ امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے، بڑی کمال کی کتاب ہے۔ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ہی پہلا جو لفظ تھا اس کے طریقے، حروف تہجی کے طریقے پر وہ احادیث لے کر آئے ہیں۔ الف والی ہیں تو ساری الف والی حدیثیں جو شروع ہو رہی ہیں اس کو شروع میں لے کر آ گئے ہیں، با والی ہیں تو با والی ساری اس کے شروع میں لے کر آ گئے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ جو حدیث کا پہلا لفظ ہے اس سے آپ اس حدیث کو مقاصد حسنہ میں تلاش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الدرر المنتصرہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح ہی اس کو پہلے لفظ کو سامنے رکھ کر وہ حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ اسی طرح ہی باقی بھی بہت زیادہ کتابیں ایسی پائی جاتی ہیں کہ جو پہلے لفظ سے اس حدیث کو تلاش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ حدیث کا پہلا لفظ تلاش کرنا چاہتے ہیں اور اس کا آپ کو پتہ ہے تو ان کتابوں سے آپ بآسانی تلاش کر سکیں گے۔ تو یہ پہلی کتاب ہے، یعنی وہ الفاظ جو عمومی طور پر وہ حدیثیں جو لوگوں کی زبانوں پر عام مشہور ہیں اس کے لیے یہ کتابیں جو میں نے آپ سے ذکر کی ہیں، ان کتابوں کو جا کر آپ پڑھیں گے تو فوری طور پر آپ کو وہ حدیث مل جائے گی بآسانی۔ اس کو آپ سافٹ میں کر لیں، جس طرح میں نے پہلے بتایا، سافٹ میں آپ کریں گے تو آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اپنا کمپیوٹر کھولا، سافٹ میں وہ کتاب کھول لی اور حدیث کو فوری طور پر تلاش کر لیا۔ یا جدید طریقے جو بھی آگے ہم لاسٹ پہ بیان کریں گے ان طریقوں سے آپ اس حدیث کو بآسانی تلاش کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ لیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے ہی نہیں ہے کوئی حدیث کو تلاش کرنا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ نے ایک حدیث تلاش کرنی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو کون حدیث تلاش کر کے دے گا، جس سے کہتے ہیں اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا۔ تو آپ خود اپنے آپ میں صلاحیت پیدا کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حدیث کو تلاش کرنے میں، یہ آپ کے لیے کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ اچھا، اس کی پہلی قسم تھی وہ احادیث جو زبانوں پر عمومی طور پر مشہور ہوتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری قسم جو حروف، ایسی موجم یعنی ایسی کتابیں جو حروف کی ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہیں، یعنی اگر آپ کوئی بھی اس میں سے لفظ آپ کو آتا ہے، پوری ایک ذخیرہ حدیث جو انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، اس کتاب میں جانے سے پہلے آپ کو اس حدیث کا ایک لفظ آنا چاہیے۔ یعنی کوئی انما الاعمال بالنیات، الاعمال بالنیات، کوئی ایک لفظ، اگر آپ کو کوئی ایک لفظ اس حدیث کا آتا ہے تو آپ آسانی سے حدیث کو تلاش کر سکتے ہیں، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ کون سی کتابیں ہیں جو آپ بآسانی تلاش کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی کتاب ہے المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ جو کتاب ہے اس کا آپ کو کوئی ایک لفظ آنا چاہیے یا کوئی ایک آپ کو اس کا جملہ آنا چاہیے حدیث کا۔ اگر آپ کو وہ آتا ہے تو آپ اس کتاب تک چلے جائیں۔ یہ کون سی کتاب ہے؟ المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی مزید تفصیل ہم آگے والے قسم میں جا کر بیان کریں گے، یہاں صرف اتنا اشارہ دے دیتے ہیں کہ یہ ای ونسک کتاب ہے، مشہور مستشرق ہیں، ان نے یہ کتاب لکھی ہے اور انہوں نے اس میں جو کتابیں جمع کی ہیں وہ ایک تو سیاستہ جو کتب ستہ ہے وہ اس کتاب میں انہوں نے رکھی ہیں، دوسرا موطا امام مالک رکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی مسند اور امام دارمی کی سنن اور مسند، وہ انہوں نے اس میں جمع کر دی۔ اب وہ ساری حدیثیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنی اس کتاب المعجم المفہرس لالفاظ الحدیث نبوی میں جمع کر کے رکھ دی ہیں۔ اب اگر کوئی بھی جملہ آپ کو یا لفظ ملتا ہے آپ اس کتاب پر آ جائیں، اس کتاب پر آ کر آپ اس کو تلاش کریں، آپ کو وہ لفظ باقاعدہ طور پر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس سے وہ
مل جائے گا. بڑا آسان طریقہ ہے. جس طرح آپ کو یہ لغت کی کتاب ہے, ایک لفظ آپ کو پتہ ہے, آپ جاننا چاہتے ہیں تو حرف کے ذریعے سے آپ چاہتے ہیں نا, حرف کے ذریعے سے آپ جانتے ہیں کہ ہا میم لام, یہ آپ کے پاس لفظ ہے. اب آپ اس کو ہا میں جا کے تلاش کرتے ہیں اور اسی طرح ہی آگے لفظ بھی آپ کو پتہ چل جاتا ہے, پورا لفظ آپ اس کو معنی کے ساتھ جان لیتے ہیں. یہ بھی وہی صورتحال ہے کہ آپ وہ دیکھیں الفاظ اور جا کر اس کتاب سے تلاش کریں, ہا میں تلاش کر لیں, میم میں تلاش کر لیں. اس کو جب آپ تلاش کریں گے تو وہ لفظ حدیث کا آپ کو مل جائے گا. اب جب وہاں پر انہوں نے بتایا ہوگا کہ یہ حدیث ہے تو آگے حدیث ذکر کی ہوگی اور آگے کتابوں کے نام بھی دیے ہوں گے کہ فلاں فلاں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. تو کتنا آسان طریقہ ہے. اس کے علاوہ دوسرا اس کے ساتھ جو طریقہ ہے ایک لفظ کو یا ایک جملے کو سمجھنے کا اور اس تک پہنچنے کا, وہ کتابیں ہیں مفتاح کے نام سے. مفتاح کتابوں کے نام رکھے ہوتے ہیں. جس طرح یہ مفتاح کنوز السنہ کتاب ہے, مفتاح الصحیحین کتاب ہے, اسی طرح باقی مفتاح کے نام سے کتابیں موجود ہیں اور ان کتابوں سے آپ ایک ایک لفظ جا کر بآسانی تلاش کر سکتے ہیں. تو یہ دو طریقے جو میں نے آپ کی بارگاہ میں بیان کیے ہیں, اس میں پہلا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام کا نام اگر آپ کو علم ہے تو آپ ان کتابوں میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کتب المسانید, کتب المعاجم اور کتب الاطراف, وہاں سے جا کر آپ فہرست دیکھیں اور صحابی کی اس فہرست تک پہنچ جائیں تو آپ کو حدیث مل جائے گی. اور دوسرا بتایا تھا کہ متن حدیث کا پہلا لفظ اگر آپ کو پتہ ہے تو پھر آپ ان کتابوں سے رہنمائی لے سکتے ہیں. آپ امام سخاوی کی کتاب ہے, علامہ جلال الدین سیوطی کی کتابیں, ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح مفتاح کے نام سے جتنی بھی کتابیں ہیں ان کو اگر آپ کھولیں گے تو لفظ بلفظ ترتیب کے ساتھ انہوں نے حدیث پاک کو ذکر کر دیا ہوگا. تو آپ کو آسان لفظوں میں کہہ لے کہ یہ ایک کی ہے, شارٹ وے ہے ان کتابوں تک پہنچنے کا. حدیث پتہ چل گیا, اب اس کتاب کو کھول لیں تو فوری طور پر آپ کو حدیث مل جائے. انشاءاللہ یہ طریقے صحیح طریقے سے سمجھ لینے کے بعد آپ کو کسی اور شخص کی محتاجی نہیں ہوگی. آپ ڈائریکٹ کتاب اٹھائیں اور ایک منٹ میں جس طرح لغت کی کتابوں میں حدیث تک پہنچ جاتے ہیں, آپ اس طریقے سے وہاں تک پہنچ جائیں گے. تو اسی طرح ہمارا یہ سیشن شروع رہے گا. یہ پہلا حصہ ہے, باقی دو حصے بھی انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح بیان کریں گے اور ٹوٹل 6 جو طریقے ہیں وہ ہم اس سلسلہ میں بیان کریں گے انشاءاللہ.